प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। किसी दौर में फूलों और बागों का शहर कहलाने वाले लाहौर में आजकल सांस लेना मुहाल है। गुज़श्ता एक हफ्ते से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से पैदा होने वाले स्मोक की मिक़दार इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंच चुकी है। एनवायरमेंटल माहिरीन के मुताबिक स्मोक की सूरत हाल मौसम सरमा में शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मगर दर हकीकत ये वो आलूदगी है जो सारा साल फ़िज़ा में रहती है। नज़ला, खांसी, गला खराब, सांस की तकालीफ और आंखों में जलन वो ज़ाहिरी अलामात हैं जो स्मोक के बायस हर उम्र के शख्स को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। इसके साथ साथ स्मोक इंसानी सेहत को ऐसे नुकसानात भी पहुंचाती है जो बज़ाहिर फौरी तौर पर नजर तो नहीं आते, लेकिन वो किसी भी शख्स को कैंसर या दीगर मूजी अमराज में मुब्तला कर सकते हैं। 2015 में पहली बार स्मोक की इस्तिलाह सामने आई, मगर आज 10 साल गुजरने के बाद हालात मजीद संगीन हो चुके हैं। इब्तिदाई तौर पर लाहौर से शुरू होने वाली फ़ज़ाई आलूदगी अब पंजाब के दीगर शहरों में भी फैल रही है। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद स्मोक में सांस लेने से शहरियों की औसत उम्र में 4 साल की शरह से कमी हो रही है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त लाहौर में जिस कदर स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी है, ये रोजाना 30 सिगरेट पीने से इंसानी जिस्म को पहुंचने वाले नुकसान के बराबर है। यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों की 10 अमवात में से 1 मौत की वजह आलूदगी है। पाकिस्तान में हर साल 1.25 लाख से ज्यादा अफराद फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ बीमारियों के बायस अपनी जान खो देते हैं। हर साल की तरह इस बार भी पंजाब हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज का ऐलान कर रही है। तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं, मास्क की पाबंदी भी कर दी गई है। लाहौर के 4 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से दरख्तों की सूरत में ग्रीन रिंग बनाने का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के साथ एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी की अहमियत पर भी बात करते हुए कहा है कि स्मोक का मसला सियासी नहीं बल्कि इंसानी है और स्मोक के मामले पर पाक भारत डिप्लोमेसी की जरूरत है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते, हम स्मोक से नहीं लड़ सकते। मरियम नवाज ने स्मोक के मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इंदिया भी दिया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या हुकूमत के ये सब इक़दामात काफ़ी हैं? सवाल यह भी है कि गुज़िश्ता 10 साल से इस अहम मसले को नज़रअंदाज क्यों किया गया, जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ हमें बतौर शहरी और मुआशरा ये भी समझना होगा कि फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दामात के साथ साथ हमारा किरदार कितना अहम है, क्योंकि आखिर हम सब ने इसी फ़ज़ा में सांस लेना है। इसी पर पैनल से बात करेंगे। सवाल इस तरह से, बढ़ती स्मोक, ग्रीन लॉकडाउन नाफिज, भारत के साथ एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी का इंदिया, सदियों से बागात का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर कैसे बन गया? इफ्तिखार साहब, पहली बात है कि 2015 और 2020 के दरमियान इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा शजरकारी की गई लाहौर शहर में। और शजरकारी की जब हम बात करते हैं तो मैं दरख्तों की बात कर रहा हूँ, ब्यूटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। ये जो फूल होते हैं मौसमी, ये कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ देखने के लिए होते हैं। एक ख़ास सीज़न के अंदर बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये वो असर नहीं डालते बेहतरी का एनवायरनमेंट पे जो दरख्त डालते हैं। 2015 और 2020 के दरमियान जो दरख्त लगे उनकी वजह से लाहौर अभी भी बचा हुआ है। लाहौर से गंडा सिंह तक 32 किलोमीटर के ऊपर एक ग्रीन बेल्ट भी उसी दौर में बनाई गई। 32 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट, जहाँ जिस पे लाखों दरख्त मौजूद हैं। ये वो कोशिशें थीं जिनको शुरू किया गया इस बात को महसूस करते हुए कि ये हिंदुस्तान में जो आग लगाई जाती है फसलों की बकाया जात को, उससे मसाइल पैदा हो रहे थे। लेकिन बदकिस्मती है कि 2020 के बाद इस सारे मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर के गिर्द जितना भी इलाका है उसको सोसाइटीज़ ने ख़रीद लिया। जो दरख्त मौजूद भी थे, कुदरती दरख्त, वो भी काट दिए गए। इवन घास तक वहाँ पे ख़त्म कर दी गई। नतीजा हुआ कि लाहौर के इर्द गिर्द मील हाँ मील तक जो दरख्त है उसका तस्वर ख़त्म होता जा रहा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तान पर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उसकी फसलें तबाही कर रही हैं, बिल्कुल उनके फसलों से जो धुआं आता है, लेकिन इतना नहीं आता जिसको हम फेस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़राबी हमारे अपने शहर के ट्रैफिक के निज़ाम में है, जहाँ पे लाखों मोटरसाइकिलें, लाखों चिंकी रिक्शा और कारें जो हैं उन पर कंट्रोल किसी का नहीं है। तो 30 to 36% गालिबन ये बनाते हैं। हमने एक नया तस्वर किया, हमने कहा सिग्नल फ्री रोड्स बना दी। हर सिग्नल फ्री रोड्स के कॉर्नर के ऊपर हमने रिक्शे खड़े कर दिए
اور سگنل فری روڈ کے اوپر ان رکشوں کی وجہ سے 1000-2000 گاڑی کھڑی ہو اور ایسے واقعات لاہور شہر میں 100-200 مقامات پہ ہو رہے ہوں تو ان گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کتنے منٹوں کے لیے وہ بلاکیج ڈرا ٹریفک کا وہ منٹ نکال لیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں اس نالائکی کا کتنا ہاتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلی بات جو آپ عوام سے کہتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام بہت کم اس میں شامل ہے. بھٹے والے شامل تھے، ان پہ سختی کی گئی. وہ تمام کارخانے جو شہر میں بنائے گئے، اور غلطی تھی شہر میں ان کارخانوں کی اجازت دینا. یہ ڈیولپمنٹ کے جو منصوبے بنانے والے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز یا MCL کی ذمہ داری تھی کہ ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لاہور کا آخری جو کارخانہ تھا اس مقصد کے لیے وہ لاہور سے باہر تھا. اب وہ ان 10 سالوں میں ان کارخانوں کو مکمل طور پہ ختم کر دینا چاہیے تھا. لاہور اتنی تیزی سے پھیلا کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سب کچھ اندر آ گیا. یہ نہیں میں مانتا سمجھ نہیں آیا. سب سمجھ آ رہا ہے، سب سمجھ آ رہا ہے، کام نہیں کر رہے ہیں. سب سمجھ آ رہا ہے. یاد رکھنا جب تک درخت نہیں لگاؤ گے، جب تک اور درخت آج درخت لگاؤ گے 5 سال کے بعد درخت اس قابل ہوگا کہ تمہیں زندگی دے. اور یہ جو باقی باتیں نا کہ اب مجھے بتاؤ ڈیوس روڈ کو ایک سیکنڈ برا مناتی ہوں میری باتوں کا، مجھے باقیوں کا ٹائم اپنی جگہ ٹھیک ہے وہ کہہ لیں گے بات. مجھے بتاؤ ڈیوس روڈ پہ 6 بجے کے بعد کون سی ٹریفک ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے گرین ایریا ڈکلیئر کر دیا. جو جہاں پہ ہے پرابلم اندرون شہر کے اندر ہے، بھاٹی پہ سرکل روڈ کے اوپر ہے، فیروزپور روڈ کے اوپر ہے، ملتان روڈ کے اوپر ہے. بھیج دینا. میں اس پروگرام کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں اس پروگرام کے ذریعے اسی لیے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. درست ہو گیا. ویلڈ پوائنٹ افتخار صاحب. شہزاد صاحب، گرین لاک ڈاؤن لگا دیا جائے یا آپ گرین رنگ بنانے کا فیصلہ ہے، ہیلپ لائن نکال دی گئی کہ ہمیں اطلاع دیں کہیں آپ دھواں دیکھیں کالا ہے سب کچھ. انوائرمنٹل پالیسی کی بات کی جا رہی ہے تو بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی کی بات ہے. یہ سارے اقدامات کیا تمام معاملات کو جلدی سے حل کر دیں گے ہمارے لیے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. دیکھیے لاہور کا رومانس کیا ہوا کرتا تھا. لاہور کا درخت ہی تو لاہور کا رومانس تھے. جب ٹھنڈی سڑک فلم بنی یا ٹھنڈی سڑک آج بھی کہتے ہیں جس کو، وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ درختوں کی وجہ سے جو کہ اس کا نام پڑا. تو جب یہ درخت کٹ گئے تو لاہور کا رومانس ختم ہو گیا. لاہور گنجا ہو گیا، لاہور بالکل بلیٹنٹ ایبسولوٹلی نیکڈ ہو گیا اور لاہور کے اوپر پھر غلبہ پا لیا لوگوں نے. درخت ہی تو اس کو بچا کے رکھا ہوا تھا لاہور کو. یہی خوبصورتی تھی، یہی اس کا رومانس تھا. تو دیکھیے بنیادی طور پر کسی بھی ملک کے اندر کہتے ہیں کہ کم از کم 33% یا 30 سے 40% تو دنیا کا علاقہ ہے جس میں فارسٹ ہے نا، جو فارسٹ کورڈ ہے. لیکن منیمم بھی ہو تو 10% ضرور ہونا چاہیے آپ کا فارسٹ کورڈ. کسی بھی ملک کا ایریا 10% ضرور کا اس پہ جنگلات ہونے چاہیے. پاکستان میں صرف 2.2% ایریا پہ جنگلات ہیں. تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے، لاہور سے بڑھ کے پورے ملک کا یہ حال ہے. دوسرا، بے ہنگم کالونائزیشن. یعنی میں کالونائزیشن کا لفظ یوز کر رہا ہوں. پہلے تو باہر سے لوگ ہمیں کالونائز کرتے تھے نا، گورے نے کالونائز کیا. اب ہم خود کالونائز کر رہے ہیں. یہ جو کالونیاں بن رہی ہیں، یہ جو مضافات بن رہے ہیں اور اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، یہ کالونائزیشن ہی ہے. اس بے ہنگم کالونائزیشن نے آپ کے درخت کو ختم کر دیے. آپ کی وہ زمینیں جو کہ آپ کو کھانا دیتی تھی، خوراک دیتی تھی، آکسیجن دیتی تھی، سب اس کو ختم کر کے رکھ دیا. دوسری بات، زرعی زمینیں اور جو ریاست کی زمینیں ہیں، ان پہ جب آپ رہائشی اسکیمیں بنائیں گے تو پھر نہ یہ زراعت دے سکیں گی اور نہ وہ جو فارسٹ کور ہونا چاہیے تھا ان کے اوپر وہ آ پائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ وجوہات ہیں بنیادی طور پر کہ لاہور کا جو حال. لیکن ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بیجنگ. اس سے شاید اس سے بھی برے حالت میں تھا آج سے کوئی 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے. بیجنگ کی بات کروں 25 سال پہلے. آج بیجنگ فضائی طور پر اور آبی طور پر آلودگی سے تقریباً پاک ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا کمال کیا. وہ کون سی ایسی چیزیں جو دھوئیں اٹھا رہی تھیں، کس طریقے سے مینج کیا، کیسے کنٹرول کیا اس بیجنگ کے معاملے کو، اور بیجنگ مثال بن کے سامنے آیا. میرا حال ہے اسی قسم کی کمٹمنٹ چاہیے اس کام کو حل کرنے کے لیے، ورنہ بدقسمتی سے 4-4 5-5 سال عمریں سب کی کم ہوتی رہیں گی اور ہر پیدا ہونے والے بچے کی عمریں بھی کم ہوتی رہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہم سب ماہرین کہتے ہیں جب آج اگر اقدامات اٹھائیں تو بھی ہمیں کچھ سال لگیں گے، اور یہ تو 10 سال پہلے کا مسئلہ شروع ہوا. کیا ہمارے پاس کوئی فیوچرسٹک پالیسی ہے، کوئی کمٹمنٹ ہے؟ پالیسیاں بنانے کا تو رواج ہی نہیں ہے. کوئی لمبی پکچر تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں. جب کام کرتے ہیں تو یہ تو نہیں دیکھتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور شہروں پر تو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ شہر تو خدا کے حوالے ہیں، کیونکہ شہروں کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، شہروں میں کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، سٹی کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. بڑھ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، اور نتیجہ دیکھیے ہم پہنچے کہاں پر ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس جس کو بولتے ہیں،
آپ کو صاف ہوا کے لیے چاہیے 50 AQI. 300 سے جب اوپر ہوتا ہے تو ہیزڈس ہو جاتا ہے, خطرناک ہو جاتا ہے. اور لاہور کا ٹچ کر رہا ہے 700 کو. مائی گاڈ. 50 ہوتا ہے صحت مند, 700 AQI ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے, وہاں تک یہ ٹچ کر رہا ہے. اور اس میں جو ذرات ہیں, جو سب سے خطرناک بات ہے, جس کو کہتے ہیں PM 2.5, اتنے چھوٹے ذرات ہیں کہ یہ سانس سے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں, پھیپھڑوں سے خون کی آپ کے سسٹم میں جاتے ہیں. یہ دل کو خراب کرتے ہیں, یہ ذہنی بیماریاں خراب کر سکتی ہیں, پھیپھڑوں کو خراب کرتے ہیں, مدافعتی نظام کو خراب کرتے ہیں. آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں, اور یہ کمرے کے اندر بھی یہ حالات ہیں. تھوڑا سا فرق اندر باہر ضرور ہے. سماگ کے لفظ سے یہ مت سمجھیے کہ سڑک پہ سماگ ہے اور جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ محفوظ ہیں. تھوڑا سا فرق ضرور ہے. آپ کو باہر N95 چاہیے اور اندر ایئر پیوریفائر چاہیے. ایسے ہی ہے. کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ یہ عادت ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے 3 مین وجوہات ہیں: انڈسٹریل پولوشن, ویکولر ایمیشن اور کراب برننگ. یعنی جو گاڑیاں ہیں وہ جس طرح کا دھواں چھوڑ رہی ہیں, پھر جو بھٹے اور انڈسٹری ہے جو, اور دوسرا جو کراب برن کر رہی ہے. اور سردیوں میں انورجن ہوتی ہے, جو یہ پولوشن نکلتی ہے وہ اوپر نہیں جاتی, وہیں کے وہیں رک جاتی ہے. اور اس کا حل بھی ظاہر ہے, واضح ہے, جو بیجنگ نے کیا ہے, جو نیو میکسیکو نے کیا ہے, جو دلی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ انڈسٹریل پولوشن کو کنٹرول کریں, سٹینڈرڈز بنائیں, ٹیکنالوجی لائیں, ان مہینوں میں بھٹوں کو بند کر دیں, 8 مہینے میں اینٹیں بنا لیں جو آپ نے بنا لی ہیں. اس کے بعد کراپ برننگ کی بجائے کسانوں کو بتائیں کہ کیسے وہ بچی کھچی جو فصل ہے, فصل کا فضلہ ہے, اس سے کھاد بنائیں, درست, اس کو جلائیں مت, ان کے زیادہ فائدے میں ہے. اور آف کورس گرین سپیسز کی یہاں بات ہوئی, گرین سپیسز بھی کریں, یہ حل موجود ہے, لیکن ہمیں ایک اچھی پالیسی کی ضرورت ہے. آخری بات مجھے اجازت دیجیے گا صرف 1 منٹ میں. بھارت کے ساتھ ڈپلومیسی اچھی بات ہے, انوائرمنٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. کراپ برننگ اور اس کے ساتھ انڈسٹری پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن صرف وہ ہمیں پلیوٹ نہیں کر رہے, ہم بھی ان کی ہوا کو پلیوٹ کر رہے ہیں. درست ہو گیا. حماد صاحب, یہ جتنی باتیں ہیں یہ ہم گزشتہ کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ وہیکل اگر پلیوٹ کر رہا ہے, بھٹے ہونے چاہیے, انڈسٹری ہونی چاہیے. وہ کمٹمنٹ ہے ٹو ہینڈل, لوگوں کو شعور دینا, سمجھ میں آنا, پہلے سے تیاری, نتیجہ لینا, پھر اگلے سال اس پروسیس کو اب ہم کہاں اور کہاں جائیں گے. ابھی ہم کہہ رہے تھے فیوچرسٹک کو پالیسی, فیوچرسٹک نہیں جی, یہ تو اب ہمارا حال ہے. یہ تو ہمارے سامنے کہ جو روبرو کھڑی ہے ایک چیز. فیوچر تو ہے نا کہ ہم نے 10-20 سال بعد یہ ہو جائے گا تو اس کی تیاری کی جاتی ہے. ہم نے تو اپنا حال یہ کر لیا ہے. ہم ایک زمانے میں دیکھیے روٹی, کپڑا اور مکان کتنی بنیادی چیزیں تھیں, ہم یہ نعرہ لگایا کرتے تھے. اب ہمارا پانی نہیں ہے, اب ہمارے پاس ہوا نہیں ہے, ہم تو پیچھے آ گئے بہت. ہم نے تو کوئی پالیسی نہیں بنائی. یہ سارے عفریت ہم پر چڑھ آئے ہیں اور ہم اس کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. جیسے آپ لوگ بھی, ہم سب یہاں بات کر رہے تھے, عائشہ بھی کہہ رہی تھیں, افتخار صاحب بھی کہہ رہے تھے, کوئی بتا رہا ہے کہ میری آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے, کسی کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے. مجھے خود یہ معاملات درپیش ہیں. آج میں نے یہ AQI جو ڈاؤن لوڈ کیا ہے کہ اپنے دیکھیں یہ کیا چل رہا ہے ہمارے گھر کے آس پاس, کیا صورت ہے. مطلب یہ تو ہمارے گھر میں اب گھسا ہی نا. ایئر پیوریفائر کس نے لگوانا ہے؟ میں تو چلو کچھ شاید کوشش کر لوں. یہ ہم کروڑوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ کہاں, یہ کیا پھنسا دیا ہمیں کس جگہ پر لا کے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے بھی کوئی چیز توجہ سے نہیں کر سکے. ہم نے کیا ویسے حکومتوں سے بھی شکوہ کریں, انہوں نے باقی کوئی کام ڈھنگ سے کیا جو اس کی طرف توجہ دے سکتے وہ. لیکن اب بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. جن ملکوں نے یہ کیا, یہ بیجنگ کی مثال دے رہے تھے, یہ LA وغیرہ نے 60-70s میں یہ چیز بھگتی. لنڈن کی جو 1952 کی اسموگ ہے وہ تو مشہور ایک چیز ہے. وہاں تو جانور, گائے مر گئی تھیں, سانس نہیں لے پاتے, انسان مر گئے تھے. اسی طرح یہ LA میں یہ کار ایمیشنز, کیونکہ وہ انڈسٹری تھی اور وہ بھی ان کا بھی علاقہ کچھ ایسا ہے, وہ پہاڑیاں ٹریپ ہو جاتی ہے وہاں پر بھی, تو وہ تو انہوں نے سارا ایک طریقہ کر کے. اب مثلا ان لیڈڈ پیٹرول میں دیکھ رہا تھا, دنیا ساری کب سے ہم باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی کیا کوالٹیز ہیں, ایمیشنز روکنے کے کیا طریقے ہیں. آپ کی تو پالیسی کوئی, ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کیا بک رہا ہے یہاں پہ, کیا ہو رہا ہے.